वेलकम बैक। आगाज में आपको अपडेट करेंगे। कराची बड़ी तबाही से बच गया। कलअदम BLA और BLF की मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश बेनकाब। कमसन लड़की को कलअदम BLA दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बच्ची को कराची में खुदकुश हमलों के लिए तैयार किया गया। कराची से बाहर स्नैप चेकिंग के दौरान बच्ची को पकड़ा गया। बच्ची को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके रियासत मुखालिफ मौत भेजा गया। कलअदम BLA और BLF कम उम्र बच्चियों को खुदकुश हमलावर बनाने में मुलव्वस है। आपको बताते हैं, बड़ी तबाही से बच गया। कलअदम BLA और BLF की मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश बेनकाब। कमसिन लड़की को कलअदम BLA दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बच्ची को कराची में खुदकुश हमलों के लिए तैयार किया गया। कराची से बाहर स्नैप चेकिंग के दौरान बच्ची को पकड़ा गया। बच्ची को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके रियासत मुखालिफ मवाद भेजा गया। कलअदम BLA और BLF कम उम्र बच्चियों को खुदकुश हमलावर बनाने में मुलव्वस है। कुछ जो एंटी स्टेट अनासिर हैं, उन्होंने जहन साजी की, मुख्तलिफ हरबों के साथ सोशल मीडिया पर इनको कांटेक्ट किया ताकि ये उनके लिए काम कर सके और इनको अपने जो खुदकुश बमबार जो माजी में नाम हैं उनका हीरोएटिक कहानियाँ सुनाकर इस बच्ची की जहन साजी की गई और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इनको बचा लिया गया। फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो हमारे पास इनके साथ काम कर रहे हैं इदारे, उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके इस बच्ची को सेफ हैंड में लिया और फिर इनके पेरेंट्स को बुलाया। एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल किया। व्हाट्सएप ग्रुप में मज़ीद उसको मवाद आता रहा, मज़ीद चीज़ें उन्होंने उसकी भेजती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टेट के अगेंस्ट जो मवाद है वो उन्होंने उसको देना शुरू किया और वो उसने उसको इस्तेमाल करती रही और उसको ये उन्होंने बावर कराया कि आपको एक बड़े मकसद के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको बड़ी काम आपसे लेना चाहते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आया आगे जब चला तो उन्होंने उसको कि जी जाए वो खुदकुश हमले की तरफ और उसको लेके जाने की। फिर बच्ची ने, आप वीडियो में भी सुनेंगे, घर से बहाना करके और वो बाहर निकली है और कराची के बाहर उसको किसी एक खातून ने आके लिया, वो अपने पास उसको ले गई। कुछ हफ्तों तक वो वहाँ रही, उसकी जहन साजी हुई, उसको तारीफ़ की गई और उसको इस लेवल तक ले जाया गया जिसके बाद ताकि वो कोई कार्रवाई कर सके। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो BLA के कामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। जो शारी बलोच, महरंग बलोच, सुमैया बलोच और वतन की कुर्बानियाँ। वो कहता था कि अगर मैंने ये काम किया तो लोग मुझे भी शारी बलोच की तरह याद रखेंगे। जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली बातें होती थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच बदलने लगी। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, स्कूल के नंबर्स कम होने लगे और मैं दिन रात शारी बलोच की तरह काम करने का सोचती थी। जिसने बताया कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो फिर लोग भी मुझे शारी बलोच की तरह याद रखेंगे। फिर मैंने घर से निकलने का फैसला कर लिया और घर वालों से टी पार्टी का बहाना बनाकर घर से निकली। जिम में वंदर में उतरी जहाँ उसकी बहन ने मुझे लिया और अपने घर लेके गई। वो मेरी बहुत तारीफ करती थी और शारी बलोच सुमैया कलंदरानी के किस्से सुनाती थी। वो कहती थी, मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ बलोचों के लिए। जी उसने मुझे कराची वाले बस में बैठाया और कहा कि आगे उसका भाई मिलेगा। रास्ते में जाते हुए नागे पर गाड़ी रुकी। पुलिस चेकिंग के दौरान मुझसे मेरा नाम, घर का पता पूछा। मैं घबरा गई, मैं सही जवाब नहीं दे सकी। इसी वजह से मुझे बस से उतार लिया गया और औरतों को बुलाकर मुझे पुलिस थाने में लेकर आए और यहाँ पूछताछ करने के बाद मेरे घर वालों को बुलाया गया। मैं चुपचाप बैठी और सोचा
میں ان کے لیے اپنی جان کیوں لینے جا رہی تھی؟ اس میں میری پڑھائی، میرا مستقبل اور میری عزت سب کچھ ختم ہو سکتی تھی۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ اور بچیاں بھی میرے جیسے دھوکے میں نہ آئیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، ہمدردی دکھاتے ہیں، وہ مددگار نہیں ہوتے، وہ شکاری ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے اسامہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ، بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس سے متعلق؟ بالکل لائبہ، دیکھیں سی ٹی ڈی کی جو ہے وہ ایک اہم کارروائی سامنے آئی ہے۔ جو کمسن لڑکی ہے اس سے خودکش منصوبہ سے جو ہے وہ بچا لیا گیا ہے، اور بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو کم عمر بلوچ بچوں کو خودکش حملہ آور بنانے کی انسانیت سوز واقعہ تھا، اس میں یہ بچی ملوث تھی۔ اب اس پہ جب ایڈیشنل داخلہ حسن ننجار کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اسکول کلعدم بی ایل اے اور بی ایل ایف کی ملک کے خلاف گھناؤنی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ کمسن لڑکی کو کلعدم بی ایل اے دہشت گردوں کے خودکش منصوبے سے بچا لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ بچی کو کراچی میں خودکش حملوں کے لیے تیار کیا گیا۔ کراچی سے باہر سنیپ چیکنگ کے دوران بچی کو پکڑا گیا، بچی کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر کے ریاست مخالف مواد بھیجا گیا۔ کلعدم بی ایل اے اور بی ایل ایف کم عمر بچیوں کو خودکش حملہ آور بنانے میں ملوث ہے۔ آپ کو بتائیں کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا ہے۔ کلعدم بی ایل اے اور بی ایل ایف کی ملک کے خلاف گھناؤنی سازش میں ناکام ہو گئی ہے۔ کمسن لڑکی کو کلعدم بی ایل اے دہشت گردوں کے خودکش منصوبے سے بچا لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے اسامہ ملک۔ جی اسامہ، بتائیے گا۔ دیکھیں ایک اہم کارروائی سامنے آئی ہے جس میں سی ٹی ڈی کو اہم کامیابی ملی ہے، اور یہ چیکنگ کے دوران سی ٹی ڈی کو ہم بتاتے ہیں کہ چیکنگ تھی، اس دوران اس بچی کو حراست میں لیا گیا۔ جب اس سے تفتیش کی گئی تو یہ سارا معاملہ کھلا ہے۔ خودکش حملہ آور جو بننے کا ٹارگٹ بنائی گئی تھی وہ بلوچ بچی، اور اس کی والدہ کی جو ہے وہ گفتگو بھی شناخت مخفی رکھی گئی، اور اس کو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے اس کا ایک آڈیو پیغام، ویڈیو پیغام جو تھا وہ جاری کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کی مذموم مقاصد جو ہیں وہ کیسے ناکام بنائے ہیں، اس کی جو ہے وہ ہوش ربا تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مؤثر کارروائی کی اور بڑی تباہی سے جو ہے وہ کراچی کو بچایا۔ وزیر داخلہ سندھ کا ایسا کہنا تھا یہ دہشت گردوں نے جو ہے وہ نیا نشانہ بنایا اور ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا کے بطور ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اس بچی کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے جو مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، یہ ایک اسکول گوئنگ بچی ہے اور بلوچستان کے علاقے میں رہتی ہے، وہاں پر یہ اپنا فونز وغیرہ یوز کرتی تھی، جو مختلف سوشل میڈیا جو ایپس ہیں جس میں واٹس ایپ، ٹک ٹاک، اسی طریقے سے اس کو پہلے جو ہے وہ انسٹاگرام کے ذریعے رابطہ کیا گیا، اس سے پہلے دوستی کی گئی اور اس کو مزید جو ہے وہ کچھ چیزیں اس کا مائنڈ جو ہے وہ مائنڈ میپنگ کی گئی، اس کے بعد اس کو ایک واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا گیا، پھر اس کے ذریعے اس کی مزید اس کو کچھ مواد لٹریچر وغیرہ دیا گیا، پھر اس سے پڑھتے پڑھتے اس کو جو ہے وہ وہاں سے کسی خاتون کے ذریعے بلوایا گیا اور پھر یہ کراچی تک اس کو پہنچایا گیا۔ دہشت گردوں کا منصوبہ تھا کہ اس کو خودکش بمبار بنانا تھا۔ اس نے بچی نے بھی اپنی گفتگو میں بتایا ہے کہ اس کو مختلف جو ہے وہ مواد دیے گئے، ان کا کانٹینٹ جو تھا دہشت گردوں کا وہ دیا گیا۔ کم عمر بچیوں کو طور پر دیگر چیزیں جو ہیں وہ تمام چیزیں ان کو پرووائڈ کی گئی تھی اور اس سلسلے میں جو ہے وہ تمام چیزیں دی گئی تھی، لیکن خوش قسمتی سے پولیس کے جو سی ٹی ڈی حکام ہیں ان کو اہم کامیابی نصیب ہوئی ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ بچی جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں آ گئی ہے۔ پولیس حکام نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس کی شناخت کو مخفی رکھا گیا ہے، ظاہر نہیں کیا گیا، نہ ہی اس کے والدین وغیرہ کے، اور اس کو جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے کہ اب اس کو ایک ایسا وکٹم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، نہ کہ اس کے طور پر۔ اب مزید بھی جب ان سے سوالات کیے جا رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ایسے اکاؤنٹس میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کا کہنا تھا کہ ان ٹھیک ہے اکاؤنٹس کی اسامہ، بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فلور ملز کے ممکنہ احتجاج اور الٹیمیٹم کا اثر، حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ صوبائی حکومت نے ٹریڈرز کو گندم فراہمی کے آرڈرز منسوخ کر دیے۔ محکمہ خوراک کا ہنگامی مراسلہ، ٹریڈرز کو جاری تمام چالان روک دیے گئے۔ محکمہ خوراک کے مطابق پہلے سے جاری چالانوں پر ٹریڈرز گندم اٹھا سکیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف اشرف خان سے۔
جی یہاں پہ دیکھا جائے فلور ملز کی جانب سے ممکنہ احتجاج اور الٹیمیٹم کی دھمکی کام کر گئی. حکومت سندھ نے ٹریڈرز کو گندم کی فراہمی کے آرڈرز منسوخ کر دیے ہیں. محکمہ فوڈ کے ہنگامی مراسلے میں ٹریڈرز کو گندم کی جاری کیے گئے تمام چلان روک دیے گئے ہیں. فلور مل ایسوسی ایشن سے جو ہم نے رابطہ کیا کہا ہے کہ محکمہ خوراک کے پہلے سے دیے گئے چلانوں پر ٹریڈر گندم اٹھا سکیں گے, اور فلور ملز نے گندم ٹریڈر کو دیے جانے پر شدید احتجاج کا اعلان کیا تھا. فلور ملز نے صاف کہا تھا کہ اگر ٹریڈر کو گندم کی فراہمی جو سرکاری ریٹ پہ دی گئی تو ہم کام جاری نہیں رکھ سکتے ہیں. فلور ملز کی جانب سے حکومت میں دوسری دی گئی مہلت ختم ہونے سے قبل کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا ہے. سندھ حکومت پہلے ہی سیکریٹری فوڈ کو عہدے سے ہٹا چکی ہے. فلور ملز نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ٹریڈر کو گندم دی گئی تو 15 جنوری کے بعد آٹا نہیں ملے گا, اور کراچی میں آٹا مہنگا ہونے کا خدشہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے اشرف خان, آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں گی. گریڈ 19 کے 6 ایڈیشنل ڈائریکٹرز کے تقرر و تبادلے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. گریڈ 19 کے 6 ایڈیشنل ڈائریکٹرز کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں. تقرر و تبادلوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آزاد نوہڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آزاد بتائیے. جی بالکل, محکمہ بلدیات سندھ میں 19 گریڈ کے 6 ایڈیشنل ڈائریکٹرز کے تقرر تبادلے کر دیے گئے ہیں. اس حوالے سے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے ان تقرر تبادلوں کا باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل ڈائریکٹر فیلڈ آفس عمر کوٹ اعلیٰ بچہ علاقوں کا تبادلہ کر کے ان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر فیلڈ آفس دادو تعینات کر دیا گیا ہے, جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر فیلڈ آفس دادو فاروق احمد بلوچ کا تبادلہ کر کے ان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر فیلڈ آفس ٹنڈو علایار تعینات کر دیا گیا ہے, جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر فیلڈ آفس ٹنڈو علایار نور الدین میمن کا تبادلہ کر کے ان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے ریجنل ڈائریکٹر شہید بنظیر آباد تعینات کر دیا گیا, جبکہ ریجنل ڈائریکٹر وفاق ریجن کا اضافی چارج بھی نور الدین میمن کے سپرد کر دیا گیا ہے, جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر فیلڈ آفس جیکب آباد سید کامران الحسن کا تبادلہ کر کے ان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر فیلڈ آفس ملیر کراچی تعینات کر دیا گیا, جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر فیلڈ آفس ملیر کراچی ندیم عالم کا تبادلہ کر کے ان کو نیا ایڈیشنل ڈائریکٹر فیلڈ آفس عمر کوٹ تعینات کر دیا گیا ہے. جی آزاد, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. مزید آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ادھر کراچی سمیت صوبے بھر کی تاریخی عمارتوں کا دوبارہ سروے کرانے کا فیصلہ. چیف سیکریٹری کی عمارتوں کے تحفظ کے لیے قوانین کو مزید سخت بنانے کی ہدایت. آزاد نوری ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. آزاد, اس حوالے سے بتائیے. جی بالکل, حکومت سندھ نے کراچی سمیت صوبے بھر کی تاریخی عمارتوں کا 8 برس کے طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر سے سروے کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت ثقافتی ورثہ متعلق مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں سیکریٹری ثقافت, سیاحت و نوادرات, سیکریٹری ورکس اینڈ سروسز, ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ڈائریکٹر جنرل محکمہ آثار قدیمہ نے شرکت کی. ان کے علاوہ کمیٹی کے رکن حمید ہارون, معروف ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری اور آرٹی کلچرل کنسلٹنٹ سہیل احمد کلوڑ نے بھی اجلاس میں شرکت کی. صوبے میں چیف سیکریٹری نے بتایا کہ 2017 میں سروے کیا گیا تھا. اس دوران جو ہے 3371 عمارتیں جو تاریخی ورثہ قرار دی گئی تھی. چیف سیکریٹری نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ عمارتوں کی موجودہ حالت کا جائزہ لینا, نئی ورثہ عمارتوں کی نشاندہی کرنا اور اس کے تحفظ کو یقینی بنانا ناگزیر ہو چکا ہے. چیف سیکریٹری نے ہدایت کی کہ ورثہ محکمہ کی ٹیکنیکل کمیٹی کے سیکریٹریٹ کو مضبوط کیا جائے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکنیکل کمیٹی کے سیکریٹریٹ سپورٹ کے لیے اہل قابل افسران کو مارکیٹ سے بھرتی کرنے کا جو اجلاس میں فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ ورثہ عمارتوں کی تحفظ کے لیے جو قوانین جو مزید سخت کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے. چیف سیکریٹری نے فوری طور پر عمارتوں کا ایک بار پھر سے سروے کرنے کا سخت سے ہدایت کر دی. اس کے ساتھ ساتھ عمل درآمد کرنے کی بھی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. جی آزاد, بہت شکریہ آپ کا. کورنگی نمبر 6 میں واقع میڈیکل اینڈ سرجیکل سٹور پر اسٹریٹ کرمنلز نے دھاوا بول دیا. مسلح ملزمان سٹور میں داخل ہوئے اور مالک سے موبائل فونز اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے. واقعے کی CCTV فوٹیج SCT21 نے حاصل کر لی ہے. خورشید رحمانی اس وقت متاثرہ دکاندار کے ساتھ موجود ہیں. جی خورشید, بتائیے گا. جی ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں کورنگی نمبر 6 میں ایک میڈیکل سٹور پر, جہاں گزشتہ روز جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے, جس واردات کے نتیجے میں جو سٹور کے مالک ہیں محمد ارسلان, ان سے جو اسٹریٹ کرمنل سے وہ موبائل فون اور نقدی لے کر جو ہے وہ بآسانی
فرار ہو گئے ہیں۔ اس اسٹور سے قرب جوار میں اور اس ملک کا جو گلی ہے اس میں اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے متعدد یہاں پر واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو موبائل فون کیش سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جو اسٹور کے مالک ہیں محمد ارسلان، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور اس واقعے کے نتیجے میں کیا کچھ سامان انہوں نے کھو دیا اور اس واقعے کی انہوں نے رپورٹ کروائی ہے، نہیں کہ یہ عوامی کالونی تھانے کی حدود ہے۔ کیا کہیں گے ارسلان، یہ واقعہ کس وقت رونما ہوا اور آپ سے کیا کیا چیزیں لے کے گئے اور آپ نے اس حوالے سے ایف آئی آر لانچ کی ہے نہیں کی ہے؟ جی سب سے پہلے تو یہ تھا 10:04 تھا تو 3 بندے آئے اندر، یہاں کے کھڑے ہوئے، انہوں نے مجھ سے پہلے تو آتے تھے انہوں نے گن لوڈ کری، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اندر ایک بندہ چلے گیا، ایک بندہ یہیں کھڑا ہوا تھا، ایک بندہ گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے آگتا انہوں نے مجھ سے موبائل لیا، نقدی رقم تھی کوئی 30-40 ہزار روپے قریب تقریباً رقم تھی، وہ لے کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد بس میرا یہی اپیل ہے آئی جی صاحب سے، ڈی آئی جی ایس ایس پی آئی جی سندھ صاحب سے، سب سے یہی اپیل ہے کہ میرے کو تحفظ دیا جائے، میرا جو گئے ہوئی رقم ہے وہ مجھے ملی جائے، میرا موبائل جو گیا بس یہ مل جائے میرا موبائل۔ باقی یہ ہے کہ اسٹریٹ لائٹ لگائی جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں پہ اجالا ہو، تاکہ کل کو کسی اور کے ساتھ واردات نہیں ہو۔ آج تو میرے ساتھ ہوئی ہے، کل کسی اور کے ساتھ واردات نہ ہو، بس میری یہی اپیل ہے آئی جی صاحب صاحب۔ اچھا ارسلان، اس حوالے سے جو عوامی کالونی تھانے میں آپ نے کوئی رپورٹ درج کرائی ہے، ایف آئی آر لانچ کی ہے، کیا اس کی کاپی ہے آپ کے پاس، کیا کہیں گے؟ جی میں نے کل رات میں ایف آئی آر لانچ کروائی تھی، سی پی ایل سی بھی کروایا میں نے، تو یہ میرے پاس کاپی رکھی ہوئی ہے، میں نے کل جا کے رات میں جا کے میں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے 10:30 بجے کے ٹائم، اور سی پی ایل سی بھی میں نے بلاک کروایا اس کو موبائل کو اپنا۔ ناظرین، یہ تھے محمد ارسلان جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس علاقے میں یہ جو گلی ہے اس یہاں پر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اسٹریٹ کرمنلز جو یہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی واردات کر کے بآسانی فرار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے وزیر داخلہ سندھ سے، آئی جی سندھ سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے اور دیگر جو انتظامی امور سے متعلق لوگ افراد ہیں کہ اس علاقے میں اسٹریٹ لائٹس کو بحال کیا جائے اور پولیس کی گشت کو بڑھایا جائے تاکہ علاقے کی جو افراد ہیں ان کی جان مال کا جو تحفظ ہے وہ یقینی بنایا جا سکے۔ جی یہاں آپ کو بتائیں 12 درآمد شدہ کمرشل گاڑیوں پر جرمانے کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت، عدالت نے محکمہ کسٹم کو 1 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز۔ آج سندھ ہائی کورٹ کراچی آئینی بھیج کے روبرو 12 درآمد شدہ کمرشل گاڑیوں پر جرمانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اس میں وکیل جو ہیں درخواست گزار شہاب امام ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت میں موقف اختیار کیا ہے کہ جو درخواست گزار کمپنی نے کسی بھی ڈیوٹی دینے سے انکار نہیں کیا ہے، لہٰذا عدالت نے درخواست گزار کمپنی کی درخواست پر محکمہ کسٹم کو 1 جنوری کے لیے یہ نوٹس جو ہے وہ جاری کر ہیں، اور عدالت نے آئندہ سماعت پر کسٹم اور دیگر حکام سے اس متعلق جواب طلب کر لیا ہے۔ اس میں جو درخواست گزار کے وکیل ہیں شہاب امام ایڈوکیٹ، انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ نیو انرجی وہیکلز لیوی کی ادائیگی سے متعلق محکمہ کسٹم کے کمپیوٹرائز سسٹم میں اندراج جو ہے وہ نہیں ہے، جبکہ لیوی کے عدم ادائیگی پر گاڑیاں جو ہے پورٹ پر گیٹ پر ہی روک دی تھیں، تو لہٰذا وہ تمام ٹیکسز جو ہیں ادائیگیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی سیشن عدالت جنوبی میں غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزم کی ضمانت منظور کر لی اور ملزم کو رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے جواد آصف۔ جی جواد۔ غیر قانونی اسلحے کا برآمد ہونا اور اس کی نمائش کرنے کا مقدمہ ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ملزم کامران عرف سردار کی درخواست ضمانت پر دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے اسے 20,000 روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی جیل حکام کو خط تحریر کیا کہ ملزم اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب یا نامزد نہیں ہے تو اسے فی الفور رہا کر دیا جائے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل حکام کے حوالے کیا تھا۔ یاد رہے ملزم کے خلاف یہ مقدمہ سندھ آرمز ایکٹ کے تحت 23AA کے تحت جو ہے وہ تھانہ چاکی واڑہ میں درج کیا گیا تھا۔ جی کاروباری میدان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر سے اچھی خبر، آئی ٹی ایکسپورٹ میں گزشتہ 1 دہائی کے دوران زبردست اضافہ، آئی ٹی ایکسپورٹ میں 10 سالوں میں 5 گنا اضافہ ریکارڈ۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس کیا ہیں جانتے ہیں بیورو چیف اشرف خان سے۔ جی اشرف۔ دیکھا جائے پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر سے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ پاکستان کے آئی ٹی ایکسپورٹ میں گزشتہ 1 دہائی کے دوران زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ میں 10 سالوں میں جو 5 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سال 2025 میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ بلند ترین سطح جو ہے 4 ارب 11 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالر پر پہنچ گئی ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ کیلنڈر سال جو ہے 2015 میں 78 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہی تھی
آئی ٹی ایکسپورٹ نے پہلا $1 ارب امریکی ڈالر کا ہدف 2017 میں حاصل کیا تھا. سال 2021 میں آئی ٹی ایکسپورٹ پہلی بار 2 ارب 45 کروڑ امریکی ڈالر پر پہنچی تھی. سال 2024 میں پہلی بار آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے 3 ارب 63 کروڑ ڈالر پر پہنچ گئی تھی. پاکستان آئی ٹی جو سیکٹر ہے جس میں پاشا کے جو چیئرمین نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں بہت گنجائش موجود ہے اور پاکستانی جو آئی ٹی سیکٹر کی جو ہے طلب بھی بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے برآمدات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. جی اشرف خان، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. مزید آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. عالمی مارکیٹ اور صرافہ بازار میں سونے کی قیمت میں کمی. عالمی مارکیٹ میں سونا $55 سستا فی اونس $4,478 کا ہو گیا. صرافہ بازار میں فی تولہ سونا $5,500 تک سستا، نئی قیمت $4,70,162 ہو گئی. 10 گرام سونا $4,715 کمی سے $4,03,088 پر آ گیا. اشرف خان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. جی اشرف، بتائیے گا سونے کی قیمتوں کے حوالے سے. دیکھا جائے آل پاکستان جینٹس اینڈ جولیئر ایسوسی ایشن کے مطابق مسلسل عالمی مارکیٹ میں جو سونے کے دام میں اضافہ دیکھا جاتا ہے، لیکن آج دیکھا گیا عالمی مارکیٹ میں سونا جو ہے ایک ہی دن میں $55 سستا ہو کر $4,478 فی اونس تک گر گیا ہے. اس کمی کا اثر مقامی صرافہ بازار میں بھی ہوا ہے، جس سے ایک تولہ سونا $5,500 سستا ہو کر $4,70,162 تک گر گیا. ساتھ ہی اس کے 10 گرام سونا بھی جو ہے $4,715 کمی کے بعد جو ہے $4,03,088 پر آ گیا. اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے جو طلب پر چاندی کی قیمت بڑھ رہی تھی اس میں بھی $332 کی بڑی کمی ہوئی ہے، جو کہ کم ہو کر $8,075 پر آ گئی ہے. ٹھیک ہے اشرف خان، آپ کا شکریہ. ادھر صنعت کو بجلی 9 امریکی سینٹ فی یونٹ دینے کا حکومتی وعدہ تاحال پورا نہ ہو سکا. کراچی چیمبر آف کامرس کے مطابق توانائی کی بلند قیمتوں کے باعث برآمدات متاثر ہو رہی ہیں اور پاکستانی صنعت بنگلہ دیش، بھارت اور ویتنام سے مسابقت کی صلاحیت کھو رہی ہیں. چیمبر نے فوری طور پر صنعت کے لیے بجلی سستی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کاوش بھی میں سے تفصیلات جان لیتے ہیں. جی کاوش، بتائیے. صنعت کار تاحال مہنگی بجلی استعمال کرنے پر مجبور ہیں. اس حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ وزیر اعظم نے اکتوبر میں یہ وعدہ کیا تھا کہ صنعتوں کو 9 امریکی سینٹ پر بجلی فراہم کی جائے گی، لیکن 2 ماہ گزر گئے، یہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا ہے. اسی حوالے سے کراچی چیمبر آف کامرس کا کیا موقف ہے؟ میرے ساتھ صدر ریحان حنیف موجود ہیں. ریحان صاحب بتائیے گا، بیسیکلی بزنس کمیونٹی کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو لایا جائے 9 سینٹ پر، تو کیا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیے، یہ تو تقریباً 1 سال سے معاملہ چل رہا ہے اور 1 سال پہلے ہمارا مطالبہ تھا کہ اس کو 9 سینٹ پہ لایا جائے. اور 9 سینٹ ہم نے کیوں کہے تھے؟ 9 سینٹ اس لیے کہے تھے کہ ریجن کا ریٹ ہے یہ. جب آپ ریجن سے مقابلہ کریں گے، بنگلہ دیش سے مقابلہ کرنا ہے، آپ نے ویتنام سے مقابلہ کرنا ہے، انڈیا سے مقابلہ کرنا ہے، تو ہمیں ریجن کے حساب سے ہی چلنا پڑے گا نا. تو اس لیے ہم نے 9 سینٹ کی فگر رکھی تھی. اور پھر بعد ازاں گورنمنٹ نے بھی یہ بات مانی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، ہم اس کو گریجولی کم کر لیں گے. تو وہ تھوڑا سا انہوں نے کم تو کیا تھا 1 سال پہلے یا 8-9 مہینے پہلے، لیکن اس کے بعد سے وہ مزید کمی ابھی تک نہیں ہو رہی. تو آج بھی 11-12 سینٹ کے قریب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 9 سینٹ بجلی کیے بغیر ہم اپنی انڈسٹری کو ریوائیو نہیں کر سکتے، ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکتے. یہی ہمارا موقف ہے کہ ریجن سے مہنگے ہوئے ہو کر آپ کس طرح کمپیٹ کریں گے ان سے. ڈیمانڈ کر رہے ہیں کراچی چیمبر اس پہ کہ بالکل، یہ تو ہم تو روز ہر وقت جب یہ اکانومی پہ بات ہوتی ہے اور جب یہ بات ہوتی ہے کہ ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہی، تو اس کا تو 2-3 ریزن یہی ہے نا. سب سے بڑا ریزن بجلی 9 سینٹ، گیس کی فیئر پرائز. گیس ہم یہ نہیں کہتے سستی دیں، ہم کہتے ہیں آپ کو 100 روپے کی گیس کی کاسٹ آ رہی ہے، اس پہ اپنی ٹرانسپورٹیشن کی جو لائنز ہیں جو اس کے ایکسپینسز ہیں وہ ڈالیں اور اس کے بعد اتنے کی ہم کو دے دیں. ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ لاس کریں، لیکن اگر آپ 100 کی آپ کی کاسٹ ہے اور آپ 80 روپے میں کسی اور کو بیچ رہے ہیں، اس کا 20 روپے کا لاس میرے پہ ڈال رہے ہیں، میں کیسے ریجن سے کمپیٹ کروں گا؟ انڈسٹری کا پہیہ نہیں چل سکتا. جو ریجنل ممالک ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 امریکی سینٹ کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو فی الفور پورا کیا جائے. جی ناظرین، تمام ریکارڈ بریک اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر بند. 100 انڈیکس 1495 پوائنٹس اضافے سے 1,73,896 کی سطح پر بند ہوا. مزید جانتے ہیں کاوش میمن سے. جی کاوش، بتائیے گا. جی بالکل، آج کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار کافی متحرک نظر آئے. 100 انڈیکس میں ایک ہی دن میں 2000 سے زائد پوائنٹ کی تیزی دیکھی گئی، جس کے بعد انڈیکس نے 1,73,000 اور پھر 1,74,000 کی سطح بھی عبور کی. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ آج مارکیٹ میں تیزی تھی اور مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو پچھلے 1 ماہ سے سرمایہ کار ہمیں متحرک نظر آ رہے ہیں. 1,70,000 کی سطح مارکیٹ عبور کرنے کے بعد سے اب تک 4,000 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ بھی ہو چکا ہے مارکیٹ میں. اور
اور تمام تر جو سینیریو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے حق میں ہے، جس کی وجہ سے دیکھنے کے مارکیٹ میں نئی ڈیولپمنٹ بھی دیکھی جا رہی ہے اور مارکیٹ نے 1,74,000 کی نفسیاتی حسبی آج عبور کر دی۔ جی ٹھیک ہے، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ کاوش میمن، آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب منافع خوروں نے تانبے کی قیمتیں بڑھا دیں۔ ہوم اپلائنسز کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ۔ انجمن تاجران کراچی کے صدر جاوید شمس کا کہنا ہے کہ فی کلو تانبا 600 روپے مہنگا ہو کر 3,200 روپے کلو پر پہنچ گیا۔ پنکھوں اور واشنگ مشین سمیت دیگر مشینری کی قیمت بڑھ سکتی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے۔ بتائیں گا بسیم۔ تاجروں کی مشکلیں جو ہے وہ کسی طور پہ کم نہیں ہو سکتی ہیں، بالخصوص ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادیوں کے سیزن کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو مارکیٹوں میں رونقیں دیکھنے میں آتی تھیں اور بالخصوص الیکٹرانک مارکیٹوں میں کافی رش دیکھنے میں آتا تھا، وہ بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں لیاقت آباد کی جو الیکٹرانک مارکیٹ ہے یہاں پر، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ جو دکاندار ہیں اور جو تاجر طبقہ ہے ان کا جو وقت ہے وہ خریداروں کے انتظار میں صرف ہوتا ہے۔ ان کی نظریں جو ہیں وہ خریداروں پہ ٹکی رہتی ہیں کہ شاید کوئی خریدار آئے۔ انجمن تاجران کراچی کے صدر جاوید شمس سے جانتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2025 اور پھر اس سے پہلے اگر ہم جائیں 2024 تو قیمتوں میں مسلسل غیر یقینی صورتحال رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ حکومت نے کوئی واضح پالیسی نہیں دی۔ حکومت صرف تاجروں کو ٹیکس لینے کے لیے تو استعمال کرتی ہے، لیکن عوامی سطح پر اس کی جو رزلٹ آنے چاہیے، جو اس کا بینیفٹ ہونا چاہیے، نہ وہ عوام کو مل رہا ہے نہ تاجروں کو مل رہا ہے۔ جو بات ابھی آپ نے کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کاپر کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے واشنگ مشین، پنکھوں اور کچن اپلائنسز جو ہے جو جن میں کاپر کی موٹریں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جی بالکل، یہ تھے جاوید شمس، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ایسے اقدامات کرے جس سے تاجر طبقہ جو ہے اس کا کاروبار پنپے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے عناصر جو کہ کاپر سمیت جو دیگر اشیاء کی ذخیرہ اندوزی میں لگ جاتے ہیں اور پھر اس کا بحران پیدا کر کے شرطیہ جو ان کی جو شرط والی جو قیمتیں ہوتی ہیں، پھر ان کی منمانی قیمتیں ہوتی ہیں، اس پہ فروخت کرتے ہیں، تو ایسے عناصر کے خلاف بھی کارروائی کی جائے تاکہ لوگوں کو تمام ضروری کی اشیاء جو ہے بالخصوص ہوم اپلائنسز ہیں وہ سستے داموں مل سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک مارکیٹس سمیت جو دیگر مارکیٹیں ہیں اس میں بھی جو ہے وہ خریداری کا رجحان بڑھ سکے۔ جی عوامی فنڈز کا ممکنہ غلط استعمال کا الزام، چیئرمین جناح ٹاؤن کے خلاف انکوائری تاحال زیر التواء۔ رضوان عبدالسمیع کے خلاف انکوائری کا معاملہ دوبارہ اینٹی کرپشن کو ارسال۔ متحدہ رہنما عامر صدیقی کا چیئرمین اینٹی کرپشن کو خط، ایم پی محمد عامر صدیقی کا فوری اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی دیکھیں، یہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے رکن سندھ اسمبلی ہیں عامر صدیقی، انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیئرمین اینٹی کرپشن اور سیکریٹری لوکل باڈیز کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین جناح ٹاؤن رضوان عبدالسمیع کے خلاف جو انکوائری ہے وہ زیر التواء ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست 2025 کو چیئرمین جناح ٹاؤن کے خلاف ایک انکوائری کا فیصلہ ہوا تھا۔ انکوائری رپورٹ کی ہدایت پر 7 دن میں جمع کرانا لازمی تھا۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نے ACC1 کو اس فیصلے پر عمل نہیں کیا، اور 7 دن سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود انکوائری رپورٹ جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکی ہے۔ انکوائری شروع ہونے کے باوجود کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ تاخیر سے احتسابی عمل اور سرکاری نظام پر سنجیدہ سوال اٹھے ہیں۔ عامر صدیقی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ عوامی فنڈز کے ممکنہ غلط استعمال پر ان کو تشویش ہے، اور انہوں نے چیئرمین اینٹی کرپشن کو اپنے خط میں لکھا ہے کہ تاخیر کی وجہ سے عوامی مفاد اور شفافیت کی منافی ہے، لہذا فوری طور پہ چیئرمین جناح ٹاؤن کے خلاف جو ہے انکوائری کی جائے اور مؤثر کارروائی کی جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ عاجز جمالی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عاجز، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان متحرک سرجانی ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بہادر آباد مرکز آمد۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد سے ملاقات۔ کارکنان نے سید امین الحق سے ملاقات کے بعد ایم کیو ایم میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار سے۔ جی شعیب۔ تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کافی متحرک دکھائی دیتی ہے۔ سرجانی ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف
اور پیپلز پارٹی کے کارکنان نے جو ہے وہ MKM پاکستان میں شمولیت جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے کارکنان و ذمہ داران کا وفد جو ہے MKM پاکستان کے مرکز بہادرآباد پر پہنچا تھا۔ وفد نے جو ہے MKM پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما سید امین الحق، سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے اراکین سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے وفد نے جو ہے MKM پاکستان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر شمولیت کا MKM میں اعلان کیا ہے۔ تمام تر معاملے پر MKM پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما سید امین الحق کہتے ہیں کہ MKM پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کارکنان کی شمولیت کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ بہت سے کارکنان جو ہے وہ MKM پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے رابطے میں ہیں، جبکہ جلد جو ہے وہ بڑی جماعتوں کے اہم رہنما بھی جو ہے وہ MKM پاکستان میں شمولیت کا باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے۔ تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے MKM پاکستان جو ہے حالیہ دنوں کافی متحرک ہے، جس کے تحت MKM کی جانب سے جلد جنرل ورکر اجلاس بھی بلایا جائے گا، جس میں تمام کارکنان کو شرکت کی ہدایات جو ہے وہ دی جائیں گی۔ جی گلستان جوہر بلاک 10 پہلوان کوٹ روڈ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ گہرے گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق گڑھوں کے باعث حادثات ہونا معمول بن چکا ہے۔ آگاہ کریں گی رمشا اسماعیل۔ شہر قائد کی سڑکوں کی بات کریں تو صورتحال اس قدر خراب ہے کہ کراچی کی سڑکوں پر جو ہے وہ گڑھے پڑ چکے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں موجود ہوں گلستان جوہر بلاک 10 پہلوان گوٹ میں، اور دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں پر جو ہے وہ اس وقت گڑھے پڑ چکے ہیں، اور جو بھی گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں وہ چکولے کھاتی ہوئی جا رہی ہیں، جس کے باعث امکانات یہ ہوتے ہیں کہ حادثات بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں شہری جو ہیں وہ جہاں باک اور زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں کے رہائشی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا، یہ سڑک کب سے جو ہے اس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا، اور کیا کبھی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر آ کر کام کیا گیا ہے؟ یہ تقریباً کافی ٹائم سے بہت روڈ خراب ہے۔ حال ہی میں بارش ہوئی، جو تھوڑا بہت صحیح تھا وہ بھی بالکل خراب ہو گیا ہے۔ کافی لوگ شکایت کر چکے ہیں انتظامیہ سے، لیکن کوئی سن نہیں رہا ہے، اور اس کے بعد اتنے کھڈے ہیں، روز حادثے ہو رہے ہیں، بائکیں ایکسیڈنٹ ہو رہی ہیں، رکشے گاڑیوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ مطلب بارشوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ بارشوں میں ایسی صورتحال ہے جیسے نہر بہ رہی ہوتی ہے، اس طرح کی نہر بہ رہی ہوتی ہے، کوئی سیوریج کا انتظام نہیں ہے، اور بالکل بہت جو ہے پانی سیوریج کا سارا روڈ پہ آ جاتا ہے۔ انتظامیہ کو دیکھا ہے یہاں پر کام کرواتے؟ ہم نے نہیں دیکھا، یہاں گٹر آئے دن بہ رہا ہوتا ہے، کوئی انتظام کو ہم نے نہیں دیکھا کام کرتے ہوئے۔ جی بالکل، یہاں پر ان کا کہنا تھا کہ بارشوں میں جو ہے وہ یہ روڈ جو ہے وہ نہر کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر کام کرواتے ہیں ان کو نہیں دیکھا گیا ہے، لہٰذا ان کی یہی گزارش ہے کہ یہاں پر جو ہے روڈ کی مرمت کروائی جائے تاکہ کسی بھی قسم کے حادثے سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔